उसको कोई चमकदार चीज नजर आ जाए, खिलौना नजर आ जाए, वो ये समझता है कि इसमें मेरा फायदा है और आगे बढ़कर उसको हासिल करने और हाथ में लेने की कोशिश करता है। ये हम सब जानते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी नासमझी की वजह से इस बात की तमीज़ नहीं कर पाए कि जिस चीज़ को मैं अच्छा समझ रहा हूँ, अपने लिए फ़ायदेमंद समझ रहा हूँ, उसमें मेरा नुकसान है या मेरा फ़ायदा है। लेकिन जितनी भी समझ उसमें है, उसके मुताबिक अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको आगे बढ़ने की और हासिल करने की कोशिश करता है। ये हम सब जानते हैं। घर में अंगीठियाँ जलती हैं, आग जलती है, जलता है। सर्दी के दिनों में हीटर की रात जो जलाते थे। बच्चा सोचता है कि ये कोई खिलौना है, कोई मेरे फायदे की चीज़ है, इसको आगे बढ़कर पकड़। माँ बाप है, वो जानते हैं कि इसमें इसका फायदा नहीं है, नुकसान है। वो चाहे लाख मचले मुंह बनाए तो उसके करीब नहीं जाए, लेकिन उसका एक मिजाज है। ऐसे ही बड़े होने के बाद में हर इंसान का ये मिजाज, उसकी समझ ये कहती है को हासिल करो, नुकसान और बुराई से अपने आप को बचाओ। यहां तक का मसला इंसान का है। अल्लाह जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसने हमें बनाया और पैदा किया है और सारी मखलूक़ात को बनाया, और जिसने इस अच्छाई और बुराई को हासिल करने और समझने की समझबूझ अल्लाह ने हमें दी है, वो अल्लाह भी हमें कामयाब करना चाहता है। कतअन ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमें कोई नाकाम करना चाहता हो। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें किसी सजा में मुब्तला करे। अल्लाह भी बंदे के लिए भलाई चाहे, बंदा भी अपने लिए अच्छाई और भलाई चाहे। ये दोनों चीज ये है कि इन दोनों चीजों से नजर हटाकर अगर पूरे आलम की इंसानियत पर नजर डाली जाए और एक तायराना नजर अपनी जात, मोहल्ला, अपनी बस्ती, अपना शहर, अपना सूबा, अपना मुल्क और पूरी दुनिया, अगर उस तरफ निगाह डाली जाए और देखा जाए तो इंसान परेशान नजर आए, हालात में नजर आए। एक जमाना ऐसा था जब लोग चिराग की रोशनियों में रात गुजारा करते थे। अगर कोई ज्यादा मालदार होता था, बादशाह होता था, वज़रा होते थे, उनके यहाँ घी के चिराग रोशन होते थे। समझा जाता था इनके यहाँ घी के चिराग रोशन होते हैं, ये बड़े साहूकार हैं, ये बड़े मालदार हैं, इनकी जिंदगी बड़ी नवाबी जिंदगी है, शाहाना जिंदगी। आज अगर हम देखेंगे तो एक मामूली सा आदमी, मुतवस्सित दर्जे का गरीब से गरीब आदमी भी है, उसके घर में मरकरी जल रही है, 100 वाट का, 1000 वाट का बल्ब जल रहा है, कुमकुमे लगे हुए हैं, रोशनियां हैं। पहले लोग पैदल ऊंटों पर, घोड़ों पर सफर करते थे। आज दुनिया की चीजों में इतनी तरक्की हो गई है कि आदमी चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है। लेकिन शायद अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चिराग की रोशनी के जमाने में इंसानियत जितने हालात में थी, परेशान थी, आज बावजूद चीजों की तरक्की के और दुनिया की चीजों और असबाब के भरमार के परेशानियां कम नहीं बल्कि उससे लाखों गुना ज्यादा आगे ही नजर आएंगी परेशानी। अल्लाह इसे कामयाब करना चाहते हैं, ये भी कामयाब होना चाहता है।
حالات دیکھیں تو پریشانیاں بجائے گھٹنے کے بڑھ رہی ہیں اور چیزوں کی بھرمار ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی بہت آگے پہنچ چکی ہے, سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. جو چیزیں پہلے دنیا میں نہیں تھیں آج ان کی بھرمار ہے. لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ جو صبح کرتا ہے وہ خوف زدہ ہے کہ نہ معلوم شام میری کیسے ہوگی. جو رات کو سوتا ہے وہ ٹینشن میں سوتا ہے کہ نہ معلوم کل کیا ہو. انفرادی اعتبار سے بھی, اجتماعی اعتبار سے بھی. آنے والا مہینہ اپریل کا شروع ہونے والا ہے, کیا ہوگا 1 تاریخ کے بعد, سال 2 سال کے بعد کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا, میرے محلے کے ساتھ کیا ہوگا, میرے شہر کے ساتھ کیا ہوگا, میرے ملک کے باشندوں کے ساتھ کیا ہوگا, پوری دنیا میں کیا ہوگا. ہر ایک کی پریشانی, خوف, ہراس, ٹینشن, پریشانیاں, بیماریاں اور نئی یہ دنیا کے حالات جس سے ہم اور آپ اور پوری دنیا کے انسان گزر رہے ہیں. ان میں پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اس قسم کے حالات دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں یا آج نہیں آئے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک انسانیت ان حالات سے دوچار ہوتی رہی. دنیا کے حالات تو ایسے ہیں جیسے جھولا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جھولا, کہ بچے جھولا جھولتے ہیں تہوار کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, کوئی میلے میں جا کر, کسی گھومنے پھرنے اور تفریح کی جگہ جا کر. ایک کرسی پر کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کرسی نیچے ہے, تھوڑی دیر کے اندر اگلی کرسی پر اس نے بچوں کو بٹھایا, جھولے والے نے اس کرسی کو آگے بڑھا دیا, وہ تھوڑی سی اونچی ہو گئی. پھر تیسری پر بٹھایا, وہ اور اونچی ہو گئی. اوپر جانے کے بعد بچے جو اوپر ہیں وہ نیچے والوں کو کہتے ہیں تم چھوٹے ہو ہم بڑے ہیں, ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو. تو نیچے والے کیا کہتے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم اوپر آ جائیں گے تم نیچے آ جائیں. اور وہ جھولا جھلانے والا آپ نے دیکھا کہ 2-4 منٹ میں, شاید کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 20 مرتبہ ہر ایک کی کرسی اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے. بالکل اسی طرح دنیا کے حالات غمی کے بھی آتے ہیں, خوشی کے بھی آتے ہیں, تکلیف کے بھی آتے ہیں, راحت کے بھی آتے ہیں, پریشانی کے بھی آتے ہیں, سکون کے بھی آتے ہیں, بیماری کے بھی آتے ہیں, صحت کے بھی آتے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک یہ معاملہ ہے, کوئی نئی چیز نہیں. ایک آدمی کی شادی ہوئی, میں آپ کو بتاؤں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. کبھی ایک نوجوان کی شادی ہوئی بمبئی میں, دونوں میاں بیوی بہت خوش, مالدار گھرانے کے تھے. شادی کے بعد ہنی مون منانے کے لیے, تفریح کے لیے انہوں نے اپنا پلان بنایا, اور یہ پلان بنایا کہ ہمیں کسی ملک گھومنے چلنا ہے. پروگرام طے ہو گیا, ہوٹل بک ہو گئی, کہاں جا کے رکنا ہے, تاریخ طے ہو گئی, ویزے کا انتظام ہو گیا. رات کو دیر رات سے ان کی فلائٹ تھی, بمبئی کے رہنے والے, قریب میں ایئرپورٹ, اور دونوں میاں بیوی انتہائی خوش, تیاری پوری مکمل, جانا ہے, اگلے دن پہنچ جائیں گے فلائٹ سے. دونوں نے سوچا ابھی فلائٹ کے وقت میں کافی دیر ہے,
رات اپنی کیوں جاگ کر ضائع کرے, تھوڑی دیر آرام کر لیں, اس لیے کہ آگے سفر کرنا ہے. دونوں کے دونوں تھوڑی دیر لیٹے اور آنکھ لگ گئی اور آنکھ ایسی لگی کہ جب آنکھ کھلی تو اس وقت وہ وقت ہو رہا تھا جو فلائٹ کے اڑنے اور روانہ ہونے کا. کتنے خوش تھے, اور چند گھنٹوں کے اندر حالات بدلے اور دونوں کے دونوں میاں بیوی مایوس. فلائٹ چلی گئی, پروگرام ختم ہو گیا, ڈسمس ہو گیا, پیسے ضائع ہو گئے. چند گھنٹوں پہلے خوشی تھی اور وہ ساری خوشی غم میں بدل. کیا کرتے, مجبور تھے, واپس سے لیٹ گئی. اب دیکھیں گے آئندہ نئے طریقے سے ٹکٹ بک کرائیں گے. صبح کو بیوی پہلی مرتبہ اٹھی میاں سے پہلے. انہوں نے سوچا کہ شوہر کے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کر دوں. تو اونچے گھرانوں کے اندر جہاں دینداریاں نہیں ہوتی ہیں, انہوں نے خبریں سننے کے لیے ٹی وی آن کیا. جب ٹی وی آن کیا تو اس میں خبریں آ رہی تھیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جو فلائٹ جس سے یہ جانے والے تھے وہ یہاں سے روانہ ہوئی اور راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی, اور فلائٹ میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. کیا ہوا؟ ساری کا سارا غم خوشی میں بدل گیا. اچھا ہوا ہم نہیں گئے, ورنہ ہماری جان چلی جائے. کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, خوشی سے غم اور غم سے پھر خوشی. بہترین قسم کا ناشتہ تیار کیا, اور ناشتہ تیار کرنے کے بعد بیوی نے یہ سوچا کہ اب اپنے شوہر کو اٹھاتی ہوں تاکہ ان کو ناشتہ بھی کراؤں گی اور خوشخبری سناؤں گی. جب صبح کو ناشتہ تیار ہونے کے بعد اپنے شوہر کو اٹھانے گئی تو دیکھا کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. خوشی سے غم, غم سے خوشی, خوشی سے غم. یہ دنیا ہے, اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حالات, یہ دنیا ہے, اس میں یہ مصائب کی جگہ ہے. یہ دار الغرور ہے, یہ دار السرور نہیں, یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش تو جنت میں جا کر انشاءاللہ اللہ پوری کرے, اور ایسی کریں گے کہ کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم منہ سے مانگو گے وہ بھی ملے گا, اور جو منہ سے نہیں بلکہ دل میں تمہارے خیال آئے گا جو تم چاہو گے وہ بھی ملے گا. یہ مزے کی زندگی تو وہاں ہو, دنیا تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے, سوائے دھوکے کے. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں. آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا, مال والے بھی آئے, حکومت والے بھی آئے, قارون جیسا مالدار جس کے خزانوں کی چابیاں پر اونٹنیوں پر چلا کرتی تھی, تو چابیاں اور پھر خزانے, پھر اس میں مال. لیکن آج تک کوئی دنیا میں موبائل کی لائٹ ہے, چلا لو. آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا, بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے, جو یہ دعویٰ کر سکے یا اس کی زندگی کی تاریخ یہ بتا سکے کہ پیدا ہونے سے لے کے دنیا سے جانے تک اس کی ہر خواہش پوری ہو گئی, اس کی ہر چاہت پوری ہو گئی. آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا. ہارون رشید بڑے خلیفہ تھے,
اپنے محل سے بادل کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتے تھے تو کہیں بھی جا کر برس جا، تو اس سے جو پیداوار ہوگی اور اس کا جو خراج اور ٹیکس آئے گا وہ کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گا، وہ میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ بڑے بادشاہ، ہر قسم کے راحت اور آرام کے سامان ان کے پاس موجود۔ ان کی ایک باندی تھی جس سے ان کو انتہائی محبت تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میرا ایک انار کا باغ ہے، میں اپنی باندی کے ساتھ اس انار کے باغ میں ایک دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کھائیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ چلے گئے، خادموں کو منع کر دیا، کوئی اندر نہیں آئے گا، تنہا ہیں، وہ ہیں، ان کی باندی ہے۔ انار کے درخت کے نیچے اپنی کرسی ڈالی، دوسرے سامنے درخت کے نیچے اپنی باندی کی کرسی ڈالی، انار توڑا، اس کے دانے نکالے۔ ہارون رشید اپنے ہاتھ سے دانا پھینکتے، باندی منہ کھول دیتی اور وہ اس کے حلق میں چلا جاتا۔ وہ ایک دانا پھینکتی، یہ منہ کھول دیتے اور ان کے پیٹ میں اور ان کے منہ میں چلا جاتا۔ دونوں آپس میں اس طرح ہنسی مذاق کھیل میں لگے ہوئے۔ اچانک ہارون رشید نے ایک دانا پھینکا اور باندی نے جب منہ کھولا تو بجائے حلق کی نالی میں جانے کے، کھانے کی نالی میں جانے کے، سانس کی نالی میں جا کر اٹک گیا۔ باندی کی چیخ نکل گئی، بہت کمر تھپ تھپائی، باندی تڑپنے لگی۔ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، موبائل سیوا موجود نہیں تھی کسی کو بلا سکیں۔ ہارون رشید کوشش کرتے رہے کسی طرح وہ دانا سانس کی نالی میں سے نکل جائے۔ ہارون رشید کی جو ہے باندی وہ تڑپ رہی تھی اور کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا، اور اس نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دی اور اس کو مردہ چھوڑ کر ہارون رشید اپنے باغ سے یہ کہتے ہوئے آئے، وَلَا يَوْمٌ وَاحِدٌ وَلَا يَوْمٌ وَاحِدٌ وَلَا يَوْمٌ وَاحِدٌ۔ زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں مل سکا کہ میں اپنی خواہشات کر لیتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے لیے ہر قسم کے آسانی ہی آسانی، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون کے حالات رہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، حالات عدلتے بدلتے رہتے۔ لیکن جتنے بھی حالات انسانوں پر دنیا میں آتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان حالات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے لانے سے آتے۔ اللہ ان حالات کو لے کر آتا ہے۔ اچھے حالات بھی اللہ لے کر آتا ہے، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کے حالات آتے ہیں، پریشانی کے حالات آتے ہیں، تنگی کے حالات آتے ہیں، خوف و ہراس کے حالات آتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اللہ لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، چاہے سکون کے ہوں یا کسی قسم کی پریشانی کے ہوں، کوئی اندھا دھن نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو نقصان کے فیصلے کر دیں، پریشانی کے فیصلے کر دیں، اور جب چاہے سکون کے اور چین کے اور امن کے فیصلے کر دیں۔ ایسا معاملہ اللہ کا نہیں، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ اچھے حالات کب آتے ہیں اور برے حالات انسان پر کب آتے ہیں۔ انسان برے حالات سے دوچار کب ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ سب حالات اللہ کے لانے سے آتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں مجموعی طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی اذا اطیعت رضیت۔ جب دنیا میں میری اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے، میرے حکموں کو مانا جاتا ہے، فرمایا میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں
تو برکتوں کے دروازے کھولتا ہوں، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں. رحمتیں، برکتیں، امن، چین، سکون یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں کہ بندوں نے اطاعت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو ہر قسم کی آسانی کے دروازے اس کی طرف سے کھلتے ہیں. اور وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نہایا، اور جب برکت اللہ نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی. دوسرے فرما انی اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے، میرے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے، میرے حکموں کو توڑا جاتا ہے، فرمایا میں ناراض ہو جاتا ہوں، غصے ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو بجائے برکت کے پھر میری لعنت، میرا قہر، میرا عذاب ہوتا ہے. وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت کے اثرات تمہاری 7 پشتوں تک چلے جاتے ہیں. یہ بنیاد ہے. جب دنیا میں انسان اللہ کا فرما بردار ہوا ہے، اس نے اس کو مانا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور بنایا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. اور جب پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جب اس نے اللہ اس کی نافرمانی کر کے تو اللہ کی طرف سے لعنتوں کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے اور بیماریوں کے دروازے کھلے. یہ ضابطہ ہے اللہ. اور پھر انسان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ کیوں کہ اللہ نے جب اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے جب لعنت اتارنے کا اور اپنا قہر اور غضب اتارنے کا اور اپنے سزا دینے کا بندوں کو ارادہ کر لیا تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کے کچھ گناہوں کی نشاندہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے اندر 3 باتیں پیدا ہوں. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کون سی ایسی بات جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں پیدا نہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں عریانیت، فحاشی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں انسانوں کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں جس کا نام تک ان کے باپ داداؤں نے تک نہیں سنا ہو. جب فحاشی، عریانیت، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی جب عام ہو جاتی ہے، آپ فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہیں جن کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو تو کیا ان کے آباء و اجداد کو ہی پتہ نہیں. آج بہت خوف ہے بیماریوں کا. بیماریوں کی طرف دیکھیں اور اللہ کے نبی کے ارشاد کو دیکھیں. کیا کوئی حد ہے؟ لوگ کہتے ہیں فحاشی، بے حیائی دن بدن آگے بڑھ رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں دن بدن نہیں، لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم اس کی زد میں آتے چلے جا رہے ہیں. ایک عورت اگر اس کے گھر میں شادی آ جائے قریب کے رشتہ داروں میں، شوہر کا جینا مشکل کر دیتی. بارات کا جوڑا الگ، نکاح کا جوڑا الگ، گھر میں چاہے وہ کیسی بھی رہے. اور پھر جتنی تقریبات ہوتی ہیں اور جتنی ضیافتیں اور دعوتیں ہوتی ہیں، سب کا جوڑا الگ، اور وہ سب کی سب چیزیں بے حیائی سے تعلق.
सारा लिबास पूरा कर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें बावजूद लिबास पहनने के कासियातिन आरियातिन, बावजूद लिबास पहनने के बिल्कुल बरहना होंगी। सहाबा के समझ में नहीं आता था ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी कपड़े भी पहना हुआ हो फिर भी नंगा हो। और आज के मौजूदा लिबास जो हमारी मस्तूरात के हैं या दुनिया में आम हो रहे हैं, जो मगरिबियत की तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ फैलाए जाते हैं और हम उसको अपनाते हैं, हम खुद अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं। साफ आपने फरमाया, क्या हमारा नौजवान, क्या हमारा बच्चा, क्या हमारा बड़ा और क्या हमारा बूढ़ा किस तरह उमूमियत के साथ बेहयाई में मुब्तला है। नजरें खराब कर रहा है, मोबाइल में खराब कर रहा है, रास्तों पर खराब कर रहा है, रिश्ते मुनक़ते हो रहे हैं, आपस में नाजायज ताल्लुकात की भरमार हो रही है। फरमाए जब ऐसी चीजों में उम्मत मुब्तला होती है, अल्लाह की तरफ से बीमारियों का दरवाजा खुल जाता है। दूसरी चीज आपने फरमाई, जब इंसान नाप तोल में कमी करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिए जाते हैं। यानी हक वाले को हक न देना। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, पैसे ले लिए आपने पूरे, लेकिन जिसको देना चाहिए उसको उसका पूरा हक नहीं दिया। माँ का हक जाए, बाप का हक जाए, बेटे का हक जाए, पड़ोसी का हक जाए, जिसके साथ कारोबार कर रहे हैं उसका हक जाए। लेकर न देना, भूल जाना, खत्म कर देना, मना कर देना, हाथ ऊंचे कर देना, आजकल मिजाज बन गया है। नाप तोल में कमी का मतलब हक वाले को उसका हक ना पहुंचे। फरमाए जालिम बादशाह मुकर्रर कर दी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हुक्काम और हाकिम तो हुक्म तोड़ने वालों पर मुसल्लत किए जाते हैं। वकदालिक नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। जब छोटा मुजरिम अपने जुर्म से तौबा नहीं करता है और जुर्म पर जुर्म करता चला जाता है, तो अल्लाह ताला बड़े जालिम को उस पर मुसल्लत कर देते हैं सच बतौर सजा की। आप समझ रहे होंगे। तीसरी चीज आपने फरमाई, जब लोग ज़कात देना छोड़ देते हैं, अल्लाह की तरफ से आसमान से बारिशों के तवाजुन से महरूम हो जाते हैं। कहीं बारिशें ऐसी होंगी कि फसलें तबाह हो जाएंगी और कहीं कहर साली हो जाएगी कि एक दाना जमीन से नहीं उगे। ये सब बदअमलियों की सजा है। ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हालात क्यों आते हैं। अल्लाह की तरफ से हालात के आने और नहीं आने का जो फैसला होता है वो अंधाधुन नहीं होता है, उसका ज़ाब्ता है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हालात कैसे भी हों, कितने ही ज्यादा संगीन को ना हो, हमें अल्लाह ताला ने जो हमारा पैदा करने वाला है पर अपनी माओं से ज्यादा 70 गुना मेहरबान और हम पर शफीक है। उसने हमारे साथ बड़ा रहम का और करम का मामला किया है कि हमें खौफ और हिरास में नहीं रखा, बल्कि हर बात में तसल्ली। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पूरी इंसानियत नहीं बल्कि सारे आलम के लिए सरापर रहमत बनकर आए हैं, आपने हमें तसल्ली दी, घबराना मत। लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। अच्छे हालात आए तो इतराना मत, और अगर बुरे हालात आए तो घबराना मत। अगर खराब हालात आए तो घबराना मत, और अच्छे हालात आए तो इतराना मत। आपे से बाहर मत हो जाना, और अगर कोई हालात खराब हो जाए तो घबराना मत। इन हालात से निकलने के लिए
کہ خوف امن سے بدل جائے، بیماری صحت سے بدل جائے، پریشانی راحت سے بدل جائے، بے سکونی سکون سے بدل جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اور مجموعی اعتبار سے ایک بات فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یاد رکھو، زمین کی نیشنلٹی کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ میرے نیک بندوں کے لیے ہے، میرے فرما بردار بندوں کے لیے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے جو رات کو شراب پی کر آئیں اور صبح بیوی کو 1 2 3 کر دیں۔ صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمین کی نیشنلٹی ان لوگوں کے لیے ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ہم زمین کا وارث اور مالک ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ پتہ چلا گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہو۔ گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو عذاب ہے۔ ایسے حالات میں بھی آپ جائزہ لیں اپنے گھر کا، خاندان کا، محلے کا، شہر کا، بستیوں کا، برادریوں کا، کہ ہمارا اللہ کی طرف کتنا رجوع ہے۔ میں آپ سے یہاں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کوئی طلاق کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ بے حیائی، زیادتیاں، ظلم و ستم، نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، کیا زمین کا وارث اور اس کی نیشنلٹی ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے بیوی بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہوں اور وہ ترس رہے ہوں اس بات پر کہ کام پر گئے ہیں، شام کو آئیں گے، کوئی سبزی لے کر آئیں گے اور ان کو اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو بھی کھلائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے، اور ہم یہیں سے گوٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد میں شراب کی بوتل لے کے اور اس میں ڈالتے ہیں کہ اس سے ذرا کھانے کی لذت بڑھ جاتی ہے، کہ اس میں دیسی گھی سے بھی زیادہ مزہ ہوتا ہے۔ کھانے میں پیشاب ملا کر آج مسلمان نوجوان یہ کہہ رہا ہے اس سے لذت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے شراب پی یا کوئی نشے والی چیز کو استعمال کیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس سے ایسے سخت ناراض رہتے ہیں کہ اگر ان 40 دن کے درمیان میں اس کی موت آ جاتی ہے بغیر توبہ کیے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی موت اسلام پر نہیں ہوا کرتی، اس کی موت اسلام پہ نہیں ہوتی۔ میں نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ بڑا سخت لفظ ہے حدیث میں۔ فرمایا 1 مرتبہ پی لے، 2 مرتبہ پی لے، اگر اس نے 4تھی مرتبہ پی لی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یاد رکھو، فرمایا آپ نے خبردار کان کھول کے سن لو، وہ آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوم اور تیسرے خلیفہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا شراب سے اپنے آپ کو بچو اور بچاؤ، ہر نشاور چیز سے اپنے کو بچاؤ اور بچو اور بچاؤ، اور آپ نے فرمایا یہ ام الکبائر اور ام الخبائث ہے، ہر برائی کی جڑ، ہر برائی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور روایت بیان کی ہے کہ آپ نے یہ فرمانے کے بعد واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا،
طرح بنی اسرائیل میں عابد اور راہب ہوا کرتے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، سب کو خیر بات کہہ کر، کسی غار میں جنگل میں جا کر اور بالکل تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فاحشہ عورت کی اس پر نظر پڑ گئی، اس نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ ایک مرتبہ کسی گواہی کے بہانے سے اس کو اندر بلایا، وہ چلا گیا۔ جو وہ کمرے میں جاتا اور اس کے گھر میں جاتا، دروازہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ تنہائی میں اس عورت کے پاس پہنچ گیا، پیچھے کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا معصوم بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ نوجوان عورت سجی ہوئی بیٹھی ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ایسے جال میں پھنس چکے ہو کہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے سوائے اس کے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کرو، یا تو اس معصوم بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو، یا میرے ساتھ رات گزارو۔ ان تینوں میں سے کوئی کام کیے بغیر آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس نے غور کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ معصوم بچے کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ چلو ایسا کرو کہ ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ شراب پی لو، اور اس نے تینوں میں سے ایک چیز اختیار کر کے شراب، اور ایک گلاس کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ اس نے پوری شراب کی بوتل پی لی، اور شراب کی بوتل خالی کرنے کے بعد اس نے اس معصوم بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ فرمایا یہ ام الخبائث ہے، یہ ام الکبائر ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو طلاق کے نشے میں دی تھی طلاق، وہ تو شراب کے نشے میں دی تھی طلاق۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج غیر کہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو، وہ کتنی تیزی کے ساتھ اس برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا۔ صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کا وارث اور یہاں کے نیشنلٹی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا تمہیں نیکی کی طرف آنا ہوگا۔ نیکی کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں مایوس نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے تم توبہ اور استغفار کرو، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی طرف سے آئے ہوئے حالات سے بچنے کے لیے اور اس ناراضگی میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک موجود رہیں گے کوئی عمومی عذاب آپ کی امت پر نہیں آئے گا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو جب تک آپ کی امت اللہ سے توبہ اور استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، اس پر عذاب نہیں ہے۔ 100 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی کفر و شرک میں گزاری ہو، اللہ کی نافرمانی کوئی نہ چھوڑی ہو، اگر وہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ اس کے لیے طے فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے نا امیدی نہیں ظاہر کی کہ نا امید مت ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے، اپنی زندگی کو کالا کر لیا ہے،
تم مایوس مت ہو میری رحمت سے. جب تم میری طرف آؤ گے اور سچے دل کے ساتھ آؤ گے اور میرے سامنے اگر 2 قطرے تمہاری آنکھوں سے سچائی کے ساتھ آنسو کے ٹپک جائیں گے, میرا دریائے رحمت ایسا جوش میں آئے گا کہ تمہاری پوری زندگی کو دھو کے صاف کر دوں گا. جیسے ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں جا کر دھل کے صاف ہو جاتے ہیں, میں توبہ اور استغفار سے تمہاری زندگی کو صاف کر دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اعمال نامے میں سے یہاں تک کہ وہ کرامن کاتبین جس نے اس کے گناہوں کو لکھا ہے ان کی یادداشت سے بالکل مٹا دیتے ہیں صفحہ ہستی سے, حتیٰ کہ قیامت میں اس کے گناہ کا کوئی گواہی دینے والا بھی موجود نہیں. کوئی سچے دل سے آئے تو صرف, کوئی ندامت کا آنسو بہائے تو صرف. لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ جب ہی ہوگا جب کہ آدمی سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے. سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف رجوع, اس لیے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے, اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے, گندا ہو گیا ہے, میلا ہو گیا ہے, تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پاک صاف پانی سے اس کے میل کو اور گندگی کو دھویا جائے. ہماری گناہوں کی گندگی توبہ اور استغفار کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں. اس کے بعد دوسری چیز, اللہ نے ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بنایا بلکہ اپنا محتاج بنایا. تمہاری کوئی ضرورت ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, دینی ہو یا دنیاوی ہو, انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, گھر سے اس کا تعلق ہو یا پورے سماج سے اس کا تعلق ہو, جس چیز کی ضرورت پیش آئے تم میرے پاس آؤ, مجھ سے مانگو, میں تمہارے مسائل کا حل کروں گا. مجھ سے کرو. یہ اللہ کا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دعوت الداعی اذا دعان. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سے میرے بندوں میں سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قریب, میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے, جب کوئی سائل سچے دل سے ندامت کا دامن پھیلاتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں. بندہ مانگتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق, بندہ مانگتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق, اور اللہ دیتا ہے حکمت کے مطابق, اس کی شان کے مطابق, جو اس کی شان ہے اور جو اس کی حکمت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو اپنے بستر پر جانے تک ہر کام کی قدم قدم کی دعائیں سکھائیں. صبح اٹھے تو آدمی کیا پڑھے بستر سے اٹھنے کے بعد, پھر اس کے بعد بیت الخلا ضرورت سے پورا کرنے کے لیے جائے تو اس کی دعا, بیت الخلا سے نکلے تو اس کی دعا, وضو کرنا شروع کرے تو اس کی دعا, وضو کرنے کے بعد فارغ ہو تو اس کی دعا, مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے تو دعا, مسجد سے نکلے تو دعا, گھر سے نکلے تو دعا, گھر میں داخل ہو تو دعا. حتیٰ کہ رات کو اپنے بستر پر جاتے جاتے اور سوتے سوتے تک کے لیے دعا کریں. آؤ مجھ سے مانگو, تمہارا کوئی بھی عمل ہو اس میں تم خیر چاہتے ہو, بھلائی چاہتے ہو, اس سے مانگو, میں ڈالوں گا اس کے. بہت معمولی حدیث پاک میں آتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی مسلمان 3 مرتبہ
صبح کی نماز کے بعد میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح 3 دفعہ شام کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کاہے کا وائرس اور کاہے کی کیا اور کاہے کی بیماری، سارے وائرسوں کا علاج تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی صبح کی نماز کے بعد میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 دفعہ پڑھ لے، اور اسی طرح 3 دفعہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھ لے، صبح پڑھا ہے تو شام تک، شام کو پڑھا ہے تو صبح تک، کوئی ناگہانی آفت اس کے اوپر نہیں آ سکتی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ان کے محلے میں آگ لگ گئی۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ آپ کے محلے اور بستی میں آگ لگ گئی، تو یوں کہا میں نے نہیں لگی، یہ کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ پورا محلہ جل کے خاک ہو رہا ہے، آپ ذرا کچھ فکر کریں۔ فرمایا میں نے نہیں لکھی، پھر نیت باندھ۔ تیسرے نے آ کر کہا لائن کی لائن صاف ہو رہی ہے اور پوری بستی صاف ہو رہی ہے، صوفی جی ذرا جا کے گھر کی فکر کرو۔ فرمایا نہیں لگی، میرے نہیں لگی۔ چوتھے آدمی نے کہا آگ لگی اور بڑی زور کی لگی اور ایسی لگی کہ گھر کے گھر صاف ہو گئے، لیکن آپ کے گھر کے قریب آئی تو بجھ گئی۔ بجھ گئی کیا وجہ؟ فرمایا میرے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ فرمایا میرے آقا نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی، اور سکھانے کے بعد فرمایا تھا ابو الدرداء جو صبح کو یہ دعا پڑھے گا شام کو اس کے جان و مال پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اس کے جان و مال پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اولا اصدقکم او مصدق الرسول، کیا میں تمہیں سچا مانوں یا میرے آقا کو سچا مانوں؟ تم کہتے ہو آگ لگ گئی اور میرے آقا کہتے ہیں آگ لگ نہیں سکتی۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے ہمارے آقا ہمیں کیا دے کر گئے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام، بیماریوں سے بچنے کی آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ فرمایا جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے اس کو کوئی مہلک بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا جب کسی آدمی کو کسی مصیبت میں دیکھو، بیماری میں یا کسی اور تکلیف میں، پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو آدمی اس دعا کو کسی بھی مصیبت زدہ کسی بھی بیمار کو دیکھ کر پڑھے گا، فرمایا وہ بیماری پڑھنے والے کو کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی موت۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے سوائے اپنا۔ میرے در پر آؤ، مجھ سے مانگو۔ اسی لیے جہاں بھی اللہ کے نبی کی دعا حدیث میں نقل کی گئی ہے وہاں قرات کا لفظ نہیں آیا ہے کہ دعا کو پڑھو، بلکہ یقول کا لفظ آیا ہے کہ مجھ سے کہو، مجھ سے مانگو۔ جیسے ایک سواری سراپا سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو محتاج بنا
بنا کر، سوالی بنا کر کسی سے 1 روپیہ لینا ہو، اس طرح عاجزی کے ساتھ وہ سوال کرتا ہے کہ بخیل سے بخیل آدمی بھی اس کو نکال کے دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح تم مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا کو سنوں گا اور تمہاری بات کو قبول کروں گا۔ ہم نے نہیں سمجھا۔ تیسری چیز، اپنے آپ کو حالات کے موقع پہ مسجد سے جوڑنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں آندھی تو بہت دور کی بات ہے، ذرا سی ہوا بھی تیز چلتی تھی تو آپ بھی اور صحابہ بھی دوڑ کے مسجد میں چلے جاتے۔ پتا چلا جب کوئی ناگہانی چیز آوے، بیماری ہو یا حالات ہو، تو اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرے۔ کسی مالدار کا، کسی حاکم کا، کسی وزیر کا، کسی پیسے والے کا، کسی عہدے والے کا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ فرمایا کوئی بھی ہوا بھی اگر تیز چلے اور حالات سے دو چار ہو تو اللہ کے گھر پر، کیونکہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آج مسجدیں خالی ہیں اور غیر کہتے ہیں اس بات کو، حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے ہیں، آسمانی کتابوں کی بات بتاتے ہیں یہود و نصارہ، حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے ہیں جب تک مسجدوں کی وہ حالت نہ ہو جائے جو جمعے کی نماز میں ہوتی ہے وہ فجر کی نماز میں ہونے لگے۔ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، نمازی ہیں تو مسجد اعمال سے خالی ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی رحمت کا فیصلہ، اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر کا فیصلہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے بیت اللہ پر سب سے پہلے آتا ہے، اور بیت اللہ سے دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں سے وہ خیر تمام مسجدوں میں جاتی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اس لیے ساری مسجدوں کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ جب کوئی مسجد بنتی ہے کسی مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ذرا رخ دیکھ لیجئے کہ اس کا رخ صحیح قبلے کی طرف ہے یا نہیں۔ ساری مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، خیر پہلے وہاں اترتی ہے، وہاں سے مسجدوں میں منتقل ہوتی ہے، پھر جس کا تعلق مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد سے ہوتا ہے اس کے راستے سے پھر گھر میں آتی ہے، اور جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا ہے خیر اس کے گھر میں نہیں آ پاتی۔ ہمارا تعلق ہوٹل سے ہے، ہمارا تعلق پکنک پوائنٹ سے ہے، ہمارا تعلق دوستوں سے ہے، ہمارا تعلق کاروبار سے ہے، دکان اور بازاروں سے ہے، اگر نہیں ہے تو مسجد سے نہیں۔ آج صبح سے شام تک جتنی مجلسیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھیوں نے خوب